अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है उसमें हमने आइडियोलॉजी और उसके जो मीनिंग हैं उसको देखेंगे और फिर इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी, और अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो द वर्ड आइडियोलॉजी इज़ कंपोज्ड ऑफ ट्रू टू ग्रीक वर्ड्स आइडियो एंड logos, एंड इट लिटरली मीन्स द साइंस और स्टडी ऑफ आइडियाज़। अब अगर इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो हम इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ सोसाइटी होते हैं उनकी जो स्टडी है और उसकी एक जो साइंटिफिक स्टडी है उसे हम आइडियोलॉजी कहेंगे। और इसमें जो डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं नेशंस के या किसी भी इंडिविजुअल के या लोगों के, उनकी जो काइंड्स आगे आती हैं या उनको हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, तो उसमें जो बेसिक रीज़न इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ एनी नेशन reflects the ideals and aspirations of its people, religion, and cultural shape their thinking which binds them together. अब इसका जो सिंपल अगर हम एक एक्सप्लेन करें इसको, कि किसी भी कौम की जो आइडियोलॉजी होती है वो उसके डिफरेंट जो आइडियल्स होते हैं, जो और उसके लोगों के जो मुख्तलिफ कल्चरल आइडियाज़ होते हैं या जो शेप होती है उसको वो मुतय्यन करता है। फिर उसके रिलीजन का उसके ऊपर इम्पेक्ट होता है, और फिर उनकी एक थिंकिंग क्रिएट होती है जिसे आप कलेक्टिव थिंकिंग भी कह सकती हैं, जिसकी वजह से आप ये कहते हैं कि इस नेशन की आइडियोलॉजी ये है। अब ये जो थिंकिंग है ये कैसे डेवलप होती है, या इसका क्या एक तो इसका जो प्रोसीजर है या जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जिस तरह से आइडियोलॉजी डेवलप होती है वो इस तरह से है। जब अगर हम ये देखें कि जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स से या अपने एनवायरनमेंट से सीखता है मुख्तलिफ़ चीज़ें, या पेरेंट्स उसकी एक तरबियत करते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसकी ग्रूमिंग करते हैं, तो अब उसमें उस वक़्त आप उस बच्चे को मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखा रहे होते हैं। कहीं पे आप उसको ये सिखाते हैं कि हलाल हराम क्या है, कहीं पे आप उसको ये सिखा रहे होते हैं कि बड़ों के सामने बिहेव कैसे करना है, कहीं पे आप उसको अपना कल्चर सिखाते हैं, कहीं पे वो शादी के इवेंट्स में या कहीं और फेस्टिवल्स में जाता है तो वहाँ वो अपना कल्चर सीख रहा होता है, या उसके जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उनको वो लर्न कर रहा होता है। अब ये जो सारे उसके इम्पैक्ट्स हैं या जो फेजेस से वो गुज़रता है, तो अब वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को लर्न कर रहा होता है, या हम उसे किसी न किसी तरह से वो टीच कर रहे होते हैं। जैसे अगर उसको आप अपने मज़हब के बारे में सिखा रहे हैं तो उसको रिलीजियस आइडियोलॉजी दे रहे हैं। फिर अगर हम उसके ट्रेडिशंस या कस्टम्स की बात कर रहे हैं उसके साथ, कहीं फेस्टिवल्स में वो जा रहा है तो उसकी कल्चरल ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी उसको मिल रही है। इसी तरह फिर लैंग्वेज है, उसकी आइडियोलॉजी, या आपके कुछ रीजनल इलाकाई जिसे हम कह सकते हैं कि वो आइडियोलॉजी वो सीख रहा होता है, वहाँ की डिफरेंट नज़रिए या डिफरेंट जो उनकी एक अपनी थॉट प्रोसेस है उसको वो लर्न कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसे हम कहते हैं कि द आइडियोलॉजी ऑफ एनी नेशन रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ इट्स पीपल, रिलीजन एंड कल्चरल शेप देयर थिंकिंग विच बाइंड्स देम टुगेदर। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक माशरे के अंदर डेवलप हो रही होती हैं, लोग सीख रहे होते हैं और लोग एक दूसरे से इसको एक्सचेंज भी कर रहे होते हैं। कहीं पे वो डायरेक्टली कर रहे होते हैं, कहीं इनडायरेक्टली, कहीं इंटेंशनली, कहीं अनइंटेंशनली। अब ये जो सारा एक प्रोसेस है, अगर इसको हम देखें कि ये जो एक आइडियोलॉजी हमें समझ आ गई कि कैसे डेवलप हो रही है या कैसे हम उसको लर्न करते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ राइज़ हो सकता है कि इसकी जो आइडियोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको समझना या इसको इतना इसके बारे में डिस्कस करना या इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? या इसका क्या एक हमें फ़ायदा होगा अगर हम किसी भी नेशन की आइडियोलॉजी को सीखें या पढ़ें या उसके बारे में कोई किसी किस्म की नॉलेज हासिल करें? तो उसका जो पॉइंट है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी इज़ क्रूशियल फॉर critically analyzing various viewpoints,
engaging in civil discourse, and navigating the complexities of our world. जब पूरी दुनिया के डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट रिलीजन्स को या डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को आप पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो डिफरेंट दुनिया के लोगों के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनको समझने में और उनको फिर उस व्यू पॉइंट्स के साथ अगर आपने एग्री करना है या डिसएग्री करना है, उसको हमने एडॉप्ट करना है या छोड़ देना है या उसके साथ जो भी हमारे एक अंडरस्टैंडिंग होगी, उस सब के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को, आइडियोलॉजी को समझें और फिर उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, ताकि हमें ये समझ आ सके कि हमारे लिए ये आइडियोलॉजी कितनी ज़रूरी है या हम इसको किस तरह से रिस्पेक्ट दे सकते हैं अगरचे हम उससे एग्री नहीं भी करते। अच्छा, अब दूसरा एक यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि क्या ये आइडियोलॉजी मॉडर्न जो आज हमारे मॉडर्न स्टेट है या जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें इसको कोई इम्पोर्टेंस है या कोई इससे हम लर्न कर सकते हैं या ये क्यों ज़रूरी है इसको समझना? तो उसमें आप देखें कि आज जो पहले कन्वेंशनल वॉर थी, जिसमें आप देखते हैं कि स्टेट्स की जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के सामने लड़ती हैं। अब जो एक वॉरफेयर का तरीका है, उसमें आप कह सकते हैं कि ये द वॉर ऑफ आइडियाज़ है, जिसमें डिफरेंट इनडायरेक्ट तरीक़ों से आप अ, हमारी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को हिट किया जाता है और फिर उसके ज़रिए दूसरी नेशंस को कमज़ोर किया जाता है या उनको अटैक किया जाता है, जैसे उनकी कल्चर पे, उनके रिलीजन पे या उनके किसी भी नेशनल आइडियोलॉजी को हिट किया जाता है। और इसको फिर आप मॉडर्न वॉरफेयर कह सकते हैं या जिसे बाज़ लोग थर्ड जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन वॉर्स भी कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आज इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि हम उस एंगल से भी देख सकें कि आइडियोलॉजी जो है वो किस तरह से हिट हो रही है और हमने उसको डिफेंड कैसे करना है या उसके लिए हमने क्या प्रिपेयर करना है टू काउंटर दैट ऑल अटैक्स। अब इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे मुख्तलिफ़ चीज़ों को जब टारगेट किया जाता है, आपके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट किए जाते हैं, कन्फ्यूजन्स, र्यूमर्स और इस तरह के बाकी टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं थ्रू सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स। तो आज हम देखते हैं कि कहीं पे इसको फ़िरकावारियत बन सकती है, कहीं पे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज या एथनिसिटी आपके क्लैशेस हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है आज कहा जा सकता है कि ये द वॉर ऑफ आइडियाज़ है या इसके बारे में हमें नॉलेज होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम ये डिटरमिन कर सकें कि हमने किस आइडियोलॉजी को फॉलो करना है, क्यों करना है और इसके पीछे हमारे जो एक पास्ट है वो क्या था। तो खैर, कमिंग टू द नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी, उसमें है द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। अब इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव एन आइडियोलॉजी बिकॉज it offers an interpretation of the past, an explanation of the present, and a vision of the future. It tells you that where you come from, where you are, and where you're supposed to reach afterwards. अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस को देखें तो जो सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है जब भी कोई इंसान अपनी लर्निंग प्रोसेस से आगे गुजरता है, तो वो एक क्वेश्चन उसके ज़हन में आता है कि मेरी आईडी क्या है, मैं कौन हूँ, या मेरे जो ये सारे आइडियाज़ हैं जो मुझे दिए गए हैं, जो आइडियोलॉजीज़ मुझे पढ़ाई जा रही हैं, मुझे कहा जा रहा है कि इनको फॉलो करो, तो वो एक क्यूरियोसिटी उसमें क्रिएट होती है कि वो जानना चाहता है कि ये कहाँ से आई, ये आइडियोलॉजी मुझे क्यों दी जा रही है। लेट्स सपोज इट्स नेशनल आइडियोलॉजी और रिलीजियस आइडियोलॉजी। तो जब आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा होगी, एक तजस्सुस पैदा होगा, देन यू विल फॉलो कि आपने तो ये देखना, इन सब के आंसर्स लेने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा
کہ یہ جو آئیڈیالوجی آپ کو دی گئی ہے یا آپ کو ملی ہے یا آپ نے سیکھی ہے یا اڈاپٹ کی ہے، اٹ آفرز این انٹرپریٹیشن آف دی پاسٹ. اب آپ کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے تو پھر آپ اس کے پاسٹ میں جائیں گے، یہ شروع کہاں سے ہوئی، اس کا فاؤنڈر کون تھا، اس نے جو ایک اسپریڈ ہوئی وہ کیسے ہوئی، میرے تک کیسے پہنچی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ جب یہ ساری اس کی ہسٹری کو جان لیں گے تو آپ کے کچھ سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے، آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ پاسٹ تھا، اس کی اتنی ایک ویریفیکیشن کائنڈ آف آپ کے پاس آ جائے گی کہ یہ پاسٹ میں کیسی تھی اور کہاں سے یہ شروع ہوئی. پھر نیکسٹ آپ کے پاس ایک جو کوشچن ارائز ہوگا کہ این ایکسپلینیشن آف دی پریزنٹ. ابھی اس پہ کیا ہو ایک سچویشن ہے یا اس کی کیا پوزیشن ہے، کتنے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور اس کی فائدہ کیا ہو رہا ہے، نقصان کیا ہو رہا ہے. پریزنٹ اس کی سچویشن آپ کی اس آئیڈیالوجی کی. اور جب آپ وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا میرے علاوہ بھی بہت سارے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں یا ہم ایک نیشن سے زیادہ دوسری نیشنز بھی اس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں، تو یو آر ان اے پوزیشن ٹو compare the situation and know the results of the present situation of that ideology. پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا چلیں اب یہ تو سارا پاسٹ کا ڈیٹا بھی آ گیا اور پریزنٹ کا بھی آ گیا. اب نیکسٹ یہ آ سکتا ہے کہ a vision of the future. Let's suppose it tells you that where you come from. آپ کہاں سے آئے، آپ کا پاسٹ کیا تھا، ویئر یو آر، آپ کے پاس وہ بھی ڈیٹا آ گیا، اینڈ ناؤ یو گیٹ ویئر یو سپوز ٹو ریچ آفٹر ورڈس. تو یہ ہے آپ کا ویژن آف دی فیوچر کہ کیا یہ آئیڈیالوجی اتنی اچھی ہے کہ یہ آگے فیوچر میں بھی چل سکے گی یا یہ ڈسکارڈ ہو جائے گی یا اس کو ریپلیس کر دیا جائے گا. تو یہ سارے وہ کویشچنز ہیں جو ایک نیشن کو بھی سم ٹائمس دیکھنے پڑتے ہیں، یا بعض اوقات آپ کی کسی ایک گروپ آف ایتھنیسٹی کو یا ریلیجیس گروپ کو یا کسی بھی اور انڈیویژولس کو یہ سارے کویشچنز ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ان کے آنسرز ڈھونڈنے پڑتے ہیں. تو اس لیے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کسی قوم کی زندگی میں یا کچھ افراد کی زندگی میں بھی. پھر اسی طرح سم پیپل detach themselves from the past and does not connect themselves with the ideology or past. اب اس میں جو ایک بعض اوقات لوگ کہتے ہیں او جی چھوڑیں یہ آئیڈیالوجی کچھ نہیں ہوتی، اس میں کیا فرق پڑے گا، if we are not following anything تو اس سے فرق کیا پڑے گا، یا ہم نے کسی چیز سے کنیکٹ نہیں ہونا، ہم نے کسی پاسٹ سے یا کسی آئیڈیالوجی سے ہمارا کیا لینا دینا ہے، ہم کیوں کریں اس کو فالو یا ہم کیوں اتنا اس کے پیچھے بھاگیں. تو جیسے آج کل ایک بہت یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ٹو نیشن تھیوری کو کیوں فالو کریں، بس وہ پرانی بات ہو گئی، ختم ہو گئی، نو وی شوڈ موو آن، اینڈ اب اس کے کیا ہے، کیوں ہم فالو کریں. یا اور بہت ساری جو آئیڈیالوجیز ہیں اس کے بارے میں یہ کویشچن بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں اس کو فالو کرنا، ہم بس ایسے ہی ٹھیک ہیں. تو اب اس آگے جو سارا ہم اس میں دیکھیں گے کمنگ ڈیز میں، از اٹ این اپروپریٹ اپروچ. کیا آپ اس طرح بغیر کسی آئیڈیالوجی کے، بغیر کسی نظریے کے یا بغیر کسی اٹیچمنٹ کے، کیا آپ ایسے زندگی گزار سکتے ہیں ایز اے انڈیویژول اینڈ ایز اے نیشن؟ سو اس طرح کے یہ جو کویشچنز آئیں گے آگے، وہ ود دا پیسج آف ٹائم وی ول ڈسکس، وی ول ٹاک اباؤٹ آل دیز تھنگس. تو اب اس میں جو پھر نیکسٹ ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے کہ کسی بھی آئیڈیالوجی کو اس کو جب آپ ڈیفائن کرنا چاہیں اگر، تو اس کے جو کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو دے آر ویری جنرل ڈیفینیشنز. اب اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجی از دی بیسس آف نیشنلزم which is the fundamental belief of the nation state system. It can be defined in some of the following ways.
جو نیشنلزم ہے یا جو بھی آپ کی فنڈامنٹل بلیفس ہوتی ہیں نیشن اسٹیٹ سسٹم کے، اس کو ہم کہیں گے آئیڈیالوجی کی ایک بیس، اور اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ پہلی ڈیفینیشن اس کی: سائنس آف آئیڈیاز، ویژنری اسپیکولیشنز، دی مینر آف تھنکنگ، کریکٹرسٹکس آف اے کلاس اور individual ideas based on some economic, social or political theory or system. اب یہ جو ایک کافی کمپریہنسو قسم کی ایک ڈیفینیشن ہے، یا اس میں کافی کچھ ایکسپلین کیا گیا بیسیکلی کہ سائنس آف آئیڈیاز، کسی بھی قوم کے اندر جو ڈفرینٹ آئیڈیاز آتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، کچھ کو سوسائٹی اڈاپٹ کر لیتی ہے، کچھ کو وہ ڈسکارڈ کر دیتی ہے۔ تو یہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں جب آپ کسی چیز کچھ آئیڈیاز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو وی کال اٹ دی دی اڈاپشن آف آئیڈیالوجی، اور پھر اس کی ایک اسٹڈی ہے۔ پھر اسی طرح ویژنری اسپیکولیشنس، آپ کچھ پریڈکٹ کرتے ہیں اپنے، آپ کے جو ڈفرینٹ جورسٹس ہوتے ہیں، جو ڈفرینٹ آتھرز، رائٹرز اینڈ ادر تھنکرز جو آپ کی سوسائٹی کے فلاسفرز ہوتے ہیں، وہ کچھ ویژنری اسپیکولیشنز کرتے ہیں، ان کو آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یا ان کے بارے میں پھر اسی طرح سے ایک ڈیبیٹ چلتی ہے۔ پھر اسی طرح اس قوم کے یا اس کچھ افراد کے یا کسی گروہ کے جو سوچنے کا ایک پروسیس ہے، جو پروسیجر ہے، دی مینر آف تھنکنگ، کون سی چیزیں اس کو انسپائر کرتی ہیں، کن سے انسپائر ہو کے وہ اپنے آئیڈیاز کو ڈیولپ کرتا ہے، وہ ریلیجن سے ہوتا ہے، کسی اور فلاسفی سے ہوتا ہے، یا کسی بھی کلچرل یا نیشنل یا کسی ریجنل فیکٹر سے وہ انسپائر ہو کے جو اس کی مینر آف تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب اس میں پھر نیکسٹ جو آ جائے گا کہ کریکٹرسٹکس آف اے کلاس اور انڈیویجول آئیڈیاز بیسڈ آن سم اکنامک، سوشل اور پولیٹیکل تھیوری اور سسٹم۔ اب یہ جو ساری چیزیں اس کے آئیڈیاز آئیں گے اس کے پاس، وہ کس پہ بیسڈ ہوں گے؟ وہ ہوں گے کسی اکنامک سچویشن پہ، یا اس کے اکنامک بیک گراؤنڈ سے وہ انسپائرڈ ہو سکتے ہیں، یا پھر جو موسٹ کامن ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں سوشل اور پولیٹیکل تھیوری اور سسٹم۔ کوئی بھی معاشرہ جب یا وہاں کے لوگ جب وہ اپنے تھاٹ پروسیس کو بیس بنا کے کچھ چیزیں سوچتے ہیں یا ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو اس میں اس کے سوشل اور پولیٹیکل سسٹم کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور وہ اسی کو فالو کرتے ہیں، اور اس میں سے بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھیں کہ اگر کہیں پہ بادشاہی نظام آتا ہے، کہیں پہ ڈیموکریٹک سسٹم آ جاتا ہے، کہیں پہ ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، تو اس کے پیچھے یہ ایک پوری پولیٹیکل تھیوری یا پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پھر اگر آپ ہمارے سسٹم میں دیکھیں تو جو ہمارا سوشل ایک فیبرک ہے، اس میں بہت سارے سوشل سسٹم فیکٹرز کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اس میں ہمارا ایک کلچر کا رہن سہن کا طریقہ، یا ہماری پرانی جو ٹریڈیشنز چلی آ رہی ہیں، یا جیسے یو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دے آر ویری کنزرویٹیوز، اور اسی طرح ہمارے یہاں بہت ساری ٹریڈیشنز ہیں، فیملی سسٹم ہے، یا باقی جو ہمارے سوشل سسٹم کے اندر چیزیں آ رہی ہیں، آئیڈیاز آتے ہیں، ان کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جن سے مل کے کوئی ایک آئیڈیالوجی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، اس سارے چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنس آف آئیڈیاز ہے، اور اس کو اسی طرح سے ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی، انٹینشنلی، انٹینشنلی، اور پھر اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں ایز این آئیڈیالوجی۔ نیکسٹ جو ڈیفینیشن ہے اس کی وہ کیا ہے کہ باڈی آف آئیڈیاز کنسرننگ اکنامک، سوشل اینڈ پولیٹیکل ویلیوز with positive action program for attaining these goals۔ اب آئیڈیالوجی وہ آئیڈیاز ہیں جن کے ذریعے آپ ڈفرینٹ جو آپ
کے ویلیوز ہوتی ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے یا ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو پازیٹیو ایکشن کرتے ہیں یا پروگرامنگ کرتے ہیں اس کے لیے، یہ وہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی آئیڈیالوجی کی اس میں آئیں گے. جیسے باڈی آف آئیڈیاز کنسرننگ اکنامک، آپ کے کچھ اکنامک آئیڈیاز ہیں جن کے ذریعے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لیٹ سے کہ آپ غربت کم کرنا چاہتے ہیں، آپ ایجوکیشن کو زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ڈفرینٹ جو آپ کے اکنامک چیلنجز ہیں ان کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، ان پہ اوور کم کرنا چاہ رہے ہیں. سو آل دیز آئیڈیاز کنسرننگ اکنامک values with positive action program for attaining these goals. تو اس کے لیے جو سارا آپ ایک لائے عمل تیار کرتے ہیں، ایک پازیٹیو ایکشن پروگرام بناتے ہیں تاکہ آپ ان گولز کو، ان ٹارگٹس کو اچیو کر سکیں. تو اس لیے کوئی بھی ایسے آپ کے جو آئیڈیاز ہیں جو اکنامک ہیں، سوشل ہیں یا پولیٹیکل ہیں، ان کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں یا آپ کی اکنامک اور سوشل آئیڈیالوجی ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں تاکہ آپ کسی بھی ایک اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں. ظاہر ہے کہ کوئی بھی نظریہ جو ہے، کوئی بھی آئیڈیالوجی ہے وہ بے مقصد نہیں ہو سکتا، یا اس کا یہ صرف وہ ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ خیالی دنیا میں ایک امیجنری آئیڈیاز نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو کچھ پازیٹیو ایکشن پروگرام بنانے پڑتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر سکیں گے، پھر اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کر سکیں گے. سو اس سے کیا ایک اور پوائنٹ سامنے آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ جو جتنے بھی آپ کی آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں دے آر ناٹ جسٹ تھاٹ پروسیس اور اینی امیجنری ورلڈ، بلکہ وہ ایک ریئلسٹک آپ کی آئیڈیالوجی یا ایک نظریہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، اپنا ایک پروگرام بناتے ہیں، پازیٹیو ایکشن پروگرام بناتے ہیں اور پھر اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ان گولز کو اچیو کر سکیں. نیکسٹ ہمارے جو آ جائے گا اس میں کہ کانسیپٹ آف آئیڈیالوجی، کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے یا اس کے یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یا اس کا ایک اوور آل ایک جو خاکہ ہے وہ کیا ہے. So let's discuss this. Ideology is a complex concept, but essentially it's a system of beliefs or philosophies held by a group or individual. These beliefs explain and shape how we understand the world and guide our actions within it. ٹھیک ہے، اب اس کو سمپل اس کی تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ آئیڈیالوجی یہ کوئی ون لائنر یا کچھ اس طرح نہیں ہوتا ہے، کمپلیکس اس میں کانسیپٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں آپ نے کچھ ڈفرینٹ چیزیں ڈیسائیڈ کی ہوتی ہیں کہ یہ ہماری آئیڈیالوجی کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اٹس اے سسٹم آف بلیفس اور فلاسفیز. کچھ لوگوں کے جو بلیفس ہیں اس کو یا اس کی فلاسفیز کو جو اڈاپٹ کر لیا ہے کسی گروپ نے یا انڈیویجول نے، اب اس پورے سسٹم آف بلیفس کو ہم کہیں گے کہ یہ آئیڈیالوجی ہے. جیسے ہمارے مذہبی نظریات ہیں تو وہ پورا ایک سسٹم آف بلیفز ہے. ہمارے سوشل آئیڈیالوجیز ہیں اگر، تو وہ پورا ایک سسٹم آف بلیفز یا فلاسفیز ہے. اسی طرح اگر آپ کے کوئی نیشنل آئیڈیالوجی ہے تو اس کے پیچھے بھی پورا آپ دیکھیں گے کہ ایک سسٹم آف بلیوز یا فلاسفی ہوگا جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے اور پھر اس کے لیے وہ اسٹرگل کرتی ہے. جیسے ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ آیا، پھر اس کے بعد اس کے لیے اسٹرگل ہوئی، پھر اس کے لیے لوگوں نے کام کیا پولیٹیکلی اور باقی ساری جو بھی اسٹرگل ہوئی، اور پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے بہت ساری ایفرٹس اور قربانیاں دی گئیں اور پھر اس کو جو ہے وہ ایک اچیو بھی کیا گیا. تو اس طرح سے کوئی بھی
جو سسٹم آف بلیوز آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کمپلیکس سسٹم ہوتا ہے. کانسیپٹ اس کا بہت کمپلیکس ہے، لیکن آبویسلی اٹس ڈسکسڈ اینڈ اچیویبل. آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. These beliefs explain and shape how we understand the world and guide our actions within it. اب ان جو بلیوس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک سیٹ سٹینڈرڈ طے کر لیا ہوتا ہے. ہمارے جو بلیوس ہوتے ہیں ہم اس کے مطابق پھر دنیا کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، اور پھر اسی سے ہم رہنمائی لیتے ہیں تمام اپنے ایکشنز کی. جو بھی ہم کام یا عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو گائیڈنس ملتی ہے وہ اس آئیڈیالوجی سے ملتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ مذہبی آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں کسی بھی ریلیجن کی، تو اب آپ اس ریلیجن کے مطابق جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ہاؤ وی انڈرسٹینڈ دی ورلڈ، کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ میرے مذہب کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس میں کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کیا مجھے پرمیٹڈ ہے کیا مجھے پرمیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے لیٹس سپوز کہ ہم کہیں بھی اگر وی ایز اے مسلم جہاں بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو باقی چیزیں یہاں پہ اس نیشن میں یا اس ملک میں ہو رہی ہیں کیا وہ میرے مذہب کے مطابق ہیں، کیا میں انہیں فالو کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. جیسے حلال اور حرام ہے، اور پھر اسی کے مطابق اینڈ گائیڈ اور ایکشنز ود ان اٹ، اور پھر ہم انہی کے مطابق اپنے ایکشنز کو کرتے ہیں. جیسے ڈرنکنگ ہے یا سود ہے یا جوا کھیلنا ہے یا کوئی اور پروہیبٹڈ چیزیں ہیں، تو کیا وہ سارا کچھ میرا مذہب یا میری ریلیجیس آئیڈیالوجی مجھے الاؤ کرتی ہے کرنے کو یا نہیں کرنے کو. تو اس طرح سے دنیا کے جو باقی سارے سسٹم ہوتے ہیں ان کو آپ اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق دیکھتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کے مطابق اپنے ایکشنز کو کسی بھی طرح سے پلان آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں دے آفن انکلوڈ نمبر 1 ویلیوز. اب یہ جو سارا آپ کا جو ایک سسٹم آف بلیوز ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی یا کن کن چیزوں سے مل کے یہ سسٹم بنتا ہے. تو اس میں پہلا جو ہے وہ ہے ویلیوز کا. بیسک ویلیوز. اب ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ بیسک پرنسپلز اور کنوکشنز کنسیڈرڈ امپورٹنٹ اینڈ ڈیزائریبل. آپ یہ کہتے ہیں جی یہ کام ہماری روایات کی یا ویلیوز کے اگینسٹ ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کوئی بھی جب آپ کام کرتے ہیں یا کوئی ایسا ایکشن دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہماری ویلیوز کے اگینسٹ ہے، ہم نہیں یہ کر سکتے. تو ویلیوز کیا ہیں؟ بیسک پرنسپلس. آپ کی زندگی میں آپ چاہے انڈیویجول ہیں یا گروپ ہے یا نیشن ہے، تو آپ کے کچھ بنیادی اصول ہیں جن کو ہر فیملی کے بنیادی اصول ہیں، ہر انسان کے بنیادی اصول ہیں، اور ان کو وہ کہ آپ فالو کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام میرے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام میرے بنیادی اصولوں کے مطابق ہے، میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. پھر اسی طرح کچھ کنوکشنز ہیں جن کو آپ اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں، آپ ان کے اوپر ہر صورت میں عمل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جتنے بھی آپ کے پرنسپلز ہیں یا کنوکشنز ہیں کنسیڈرڈ امپورٹنٹ اینڈ ڈیزائریبل. اگر آپ ایک قوم ہیں یا ایک انڈیویجول ہیں، اگر آپ اس کو بلیوز کو یا ان پرنسپلز کو کنوکشنز کو امپورٹنٹ نہیں سمجھیں گے تو آپ کبھی بھی اس کے اوپر عمل نہیں کر سکیں گے، آپ کے لیے ان کی اہمیت نہیں رہے گی. تو اس لیے یہ وہ پرنسپلز ہوں گے جن کو آپ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور ڈیزائریبل ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. تو یہ جو ویلیوز ہیں بیسیکلی یہ ون آف دی ایلیمنٹ ہے، اسی سے مل کے آگے آئیڈیالوجی بنے گی، اس کا ایک ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ویلیوز جو ہیں آپ کی وہ آپ کے مختلف
لائف کے جو آپ کے سائیکلز ہیں، جیسے بچپن ہے، پھر آپ ایک لرننگ سٹیج میں آتے ہیں، پھر آ، آپ کی ایک جاب کا فیز شروع ہو گیا، لیٹس سپوز، اینڈ دین آپ کی باقی جو سوشل لائف ہے یا آپ کی مذہبی ایک لائف ہے، اس کا یہ سارا کچھ اس میں آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ویلیوز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان بیسک پرنسپلز اور کنوکشنز کو آپ جو ہے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اور ان کے مطابق آپ اپنی ساری چیزوں کو طے کرتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی بلیفس۔ اب اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ بلیوز آر دی ایکسیپٹیڈ ٹروتھس اور propositions considered to be true۔ بلیوز وہ آپ کے چیزیں ہیں، آپ اس میں شامل کریں گے which are considered as which are the propositions considered to be true یا accepted truths۔ یہ وہ سچ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس پہ آپ بلیو کرتے ہیں، جس پہ آپ کو یقین ہے، آپ کا یہ یقین ہے بیسیکلی۔ جیسے اگر آپ کسی مذہب کو فالو کر رہے ہیں تو اس مذہب کی جو بھی تعلیمات ہیں، جو بھی اس کے احکامات ہیں، جو بھی اس کی ڈیزائریبل ایکشنز ہیں، وہ آپ ان سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ سچ ہے، ایکسیپٹڈ ٹروتھس ہیں۔ آپ اس میں ڈاؤٹ فل نہیں ہوتے، آپ اس پہ شک نہیں کرتے، یا آپ اس کے یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہیں گے تو اٹ مینس یو آر ناٹ بلیونگ اٹ، آپ اس پہ ایمان نہیں رکھتے، آپ اس کو سچ نہیں مان رہے، آپ ڈاؤٹ فل ہو گئے ہیں اس کے بارے میں، چاہے وہ کوئی بھی آپ کا نظریہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بلیوز جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو شک نہیں ہو سکتا، آپ اس کو ہر صورت میں سچ مانتے ہیں۔ اور اس کے لیے بہت ساری جو مذہبی تعلیمات ہوتی ہیں، جیسے آپ کا ایمان نہیں مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ قرآن، احادیث اور باقی جتنے بھی ہمارے اسلامک ٹیچنگز ہیں ان کے اوپر پورا ایک یقین اور ایمان نہیں رکھتے، اس کو سچ نہیں مان لیتے جب تک۔ تو اس طرح سے جو آپ کے بلیوز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سیکنڈ ایلیمنٹ آف یور آئیڈیالوجی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی آئیڈیالوجی کو ڈیولپ کرتے ہیں، یا اس سے آپ بہت ساری چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی میں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے گولز۔ اب گولز کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ایمز دیٹ انڈیویجولز اور گروپس ٹرائی ٹو اچیو۔ آپ کے کچھ ایمز ہیں، چاہے وہ آپ انڈیویجولی آپ نے کچھ اپنی زندگی کے ایمز رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ جاب یا بزنس کرنا ہے، اس کے بعد اتنا پیسہ کمانا ہے، یا ایک جو بھی آپ کے پرسنل ایمز ہو سکتے ہیں، یا جو گروپ ہیں، سوسائٹی ہے، اس کے کچھ ایمز ہوں گے زندگی میں، اور ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے۔ گولز ہم ان کو کہیں گے کہ گولز آر دوز تھنگس وچ یو ٹرائی ٹو اچیو۔ آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی جو بھی آپ اسکل سیکھتے ہیں، لرننگ پروسیس میں جاتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کسی گول کو، کسی ایم کو اچیو کرنے کے لیے آپ ایز این انڈیویجول یا ایز اے گروپ پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ ان گولز کو آپ اچیو کر سکیں، اینڈ اٹ از پارٹ آف یور آئیڈیالوجی۔ نیکسٹ اس کا جو ایلیمنٹ آ جائے گا وہ ہے نارمز، رولز اور اسٹینڈرڈس دیٹ ڈیفائن ایکسیپٹیبل بیہیویئر ود ان اے گروپ۔ اب نارمز کو ہم اگر ویری سمپل اس کا ایک مطلب لیں، یا اس کو ویری سمپلی اس کو ڈیفائن کریں، تو یہ وہ رولز ہیں یا وہ اسٹینڈرڈز ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کسی ایک گروپ میں یہ طے کرتے ہیں کہ اس گروپ کے جتنے ممبرز ہیں ان کا یہ بیہیویئر اس وقت ایکسیپٹیبل ہوگا
جب وہ اس رولز یا ان اسٹینڈرڈس کے مطابق ہوگا. فار ایگزامپل، آپ فیملی میں رہ رہے ہیں، جوائنٹ فیملی میں ہے، تو اس کے کچھ اسٹینڈرڈز ہیں، کچھ رولز ہوں گے اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. اور جو ان رولز کو فالو کر رہا ہے، جو ان کو اوبے کر رہا ہے، اس کا بیہیویئر ایکسیپٹیبل ہوگا. اور جو ان کی وائلیشن کرے گا، جو ان کے اگینسٹ چلے گا، وہ اس جوائنٹ فیملی میں نہیں رہ سکتا یا اس گروپ میں نہیں رہ سکتا. اسی طرح ڈفرینٹ اس کی ایگزامپلس ہو سکتی ہیں. کوئی گیمز ہیں، ان کے کوئی گروپس ہیں، ان کے کچھ رولز ہوں گے. لیٹ سپوز کرکٹ کے کچھ رولز ہیں یا اسٹینڈرڈز ہیں جن کو ہر ٹیم کو فالو کرنا ہے، ہر گروپ کو فالو کرنا ہے. اسی طرح اگر اس کو لارجر اسکیل پہ دیکھیں تو سوسائٹی کے کچھ رولز ہیں، کچھ سیٹ اسٹینڈرڈز ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ بیہیویئر ہے جو ہمارے، اگر معاشرے میں رہنا ہے، ہماری سوسائٹی میں رہنا ہے، تو تمہیں یہ رولز کو فالو کرنا پڑے گا، اپنے بیہیویئر کو اس طرح سے رکھنا ہوگا. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ شاید آپ نے ٹرم سنی ہوگی، اینٹی سوشل بیہیویئر. تو وہ ایسے تمام بیہیویئر جن کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے رولز اور اسٹینڈرڈس آف دی سوسائٹی کے مطابق نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو بلی کرنا، کسی کو برا بلا کہنا، کسی کے برے نام رکھنا، کسی کو طنز کرنا، کسی کے بارے میں جھوٹ بولنا، اس کے بارے میں بہتان تراشی کرنا، کسی کو گالی دینا، یہ سب وہ بیہیویئر ہیں which are not acceptable. ٹھیک ہے، تو ان سب کو ہم کہتے ہیں کہ دیز آر دی نارمس آف سوسائٹی اور این انڈیویجول. پھر نیکسٹ اس کا جو آ جائے گا وہ ہے پریکٹسز، ایکشنز اینڈ ریچولز دیٹ امباڈی دی ایڈیالوجی. اب یہ وہ ایکشنز ہیں یا کوئی ریچولز ہیں جو اس جس کے ذریعے آپ اس ایڈیالوجی کو پریکٹس کرتے ہیں یا اس کو آپ اپنی ایک پریکٹیکل فارم میں لے کے آتے ہیں. ہمارے ریلیجن میں جیسے بہت سارے ایکشنز ہیں یا پریکٹسز ہیں. جیسے آپ پریئر پڑھتے ہیں، جاتے ہیں پریئر کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ایکشنز ہیں. ٹھیک ہے، یا باقی جو ریلیجن ہے ان کے کچھ ریچولز ہوں گے، کچھ پریکٹسز ہوں گی جن کو وہ فالو کرتے ہیں. تو یا کوئی معاشرہ ہے، اس کے اندر بہت سارے ریچولز ہو سکتے ہیں، اس کے ایکشنز ہو سکتے ہیں، پریکٹسز ہو سکتی ہیں جن کے وہ معاشرہ فالو کرتا ہے. سو ان شارٹ یہ کہ آئیڈیالوجی کو اگر سمجھنا ہو کہ یہ آئیڈیالوجی ہوتی کیا ہے یا یہ ورک آؤٹ کیسے کرتی ہے، یا اس کو ہم اگر ایک پریکٹیکلی فارم میں دیکھیں تو ہم نے اس کے لیے جو بیسک 5 اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ ویلیوز، بلیوز، گولز، نارمز اینڈ پریکٹسز. یہ سارا کچھ مل کے جس چیز کو ڈیولپ کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں آئیڈیالوجی، نظریہ. کسی بھی قوم کا، کسی بھی فرد کا یا کسی بھی ملک کا ایک نظریہ جو ہوتا ہے وہ ان 5 ایلیمنٹ سے مل کے بنتا ہے. اب اس کے آگے پھر فردر ڈیٹیلز ہیں وچ وی ول ڈسکس ان کمنگ کلاسز، یا بعد میں ہم اس کو پھر ڈسکس کرتے رہیں گے کہ یہ آگے فردر کیسے اس کو ہوتا ہے. پھر آگے نیکسٹ جو ہماری سلائیڈ ہے اس میں ہے کہ کی تھنگز اباؤٹ آئیڈیالوجیز. There are some key things to keep in mind about ideologies. جیسے نمبر 1، they are not impartial truths. Ideologies are influenced by various factors like history, culture, social position, and personal experiences. What one person sees as truth, another might see as biased or flawed. جتنے بھی یہ آئیڈیالوجیز ہیں ان کو آپ اگر دیکھیں تو اس میں جیسے ابھی پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جن سے مل کے وہ آئیڈیالوجی بنتی ہے.
اسی طرح یہ جو سارے فیکٹرز ہیں دے آر انفلوئنسڈ بائی ویریس فیکٹرز لائک ہسٹری، کلچر یا سوشل پوزیشن اور پرسنل ایکسپیرینس۔ اب یہ جو سارے فیکٹرز ہوتے ہیں آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ سارا کچھ امپارشل ٹروتھ نہیں ہوتا۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر کوئی ایک کسی ملک کا شہری ہے یا کسی علاقے کا رہنے والا ہے تو اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے، کلچر ہے، سوشل پوزیشن ہے یا ان افراد کا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ اب جو دوسرے کسی آئیڈیالوجی کا، کسی اور نظریے کا شخص ہے، وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک نہ جانتا ہو، وہ اس سے ایگری نہ ہو آن دی بیس آف ہسٹری، آن دی بیسس آف کلچر یا سوشل فیکٹرز یا کسی پرسنل اور ایکسپیرینس کی وجہ سے۔ جیسے اگر کوئی ایک علاقے کا رہنے والا شخص ہے اور وہ اپنے کچھ بلیوز رکھتا ہے، تو جو دوسرے علاقے کا شخص ہے یا اسی علاقے کا کوئی شخص ہے لیکن وہ کسی اور نظریے کو ماننے والا ہے، کسی اور مذہب کو ماننے والا ہے، تو وہ اس دونوں کا آپس میں ایگری ہونا یا متفق ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے ایگری نہیں کریں گے، دونوں کا اپنا اپنا نظریہ ہے اور دونوں ان نظریات کو درست سمجھتے ہیں۔ دونوں اسی لیے اس کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ دونوں اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا نظریہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ what one person sees as truth another might see as biased or flawed۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ اس کو آپ ایک اور ایگزامپل سے ایسے سمجھ سکتے ہیں، جیسے وہ ایک ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ ون مینز ٹیررسٹ another مینز ہیرو۔ ایک شخص جس کسی کو اگر ایک گروپ جو ہے وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہا ہے تو کوئی دوسرا گروپ جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے اس کو وہ ہیرو سمجھ رہا ہے۔ تو اس لیے جو بھی آئیڈیالوجی ہوگی اس کو کچھ لوگ ایز اے ٹروتھ اڈاپٹ کریں گے اور کچھ لوگ اس کے اگینسٹ ہوں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ تو غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلط ہے، یا اس میں یہ بائسنسٹ ہے، یا کچھ بھی اور کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ڈس ایگری کریں گے، ڈس اون کر دیں گے یا ڈس ایگری کریں گے ایٹ لیسٹ اس سے۔ تو اس لیے دے آر ناٹ امپارشل ٹروتھ۔ کوئی بھی نظریہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے یا کوئی نیشنل ہے، کلچرل ہے، سوشل آئیڈیالوجی ہے، اس کے کچھ فالوورز ہوں گے، کچھ اس کو نہیں فالو کریں گے یا اس کو برا سمجھیں گے یا اس پہ کرٹیسزم کریں گے یا اس سے ڈس ایگری کریں گے۔ پھر سیکنڈ جو پوائنٹ ہے، سیکنڈ اس میں جو امپورٹنٹ تھنگ ہے، دے کین بی پولیٹیکل، سوشل، اکنامک اور ریلیجیس۔ اب اس کو اگر دیکھیں تو ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ایڈریس ڈفرینٹ اسپیکٹس آف لائف بٹ مینی اوور لیپ اینڈ انفلوئنس ایچ ادر۔ اب جو نظریات ہیں، جو آئیڈیالوجیز ہیں، وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہیں، سوشل بھی ہو سکتی ہیں، اکنامک بھی ہوتی ہیں اور ریلیجیس بھی ہوتی ہیں، اور یہ ڈفرینٹ زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، ڈفرینٹ اسپیکٹس آف لائف ہیں، ان کو ڈیل کرتی ہیں، ان کے بارے میں ہوتی ہیں یا ان کو کسی نہ کسی طرح سے ہینڈل کرتی ہیں، ان سچویشنز کے لیے ہمیں گائیڈنس دیتی ہیں۔ اب اس میں جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ ہم کہتے ہیں یہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، یہ مذہبی نظریہ ہے یا یہ ایک سوشل نظریہ ہے، سماجی نظریہ ہے یا سوشل آئیڈیالوجی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ اوور لیپ کرتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے تو وہ آپ کے سوشل اور پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کو بھی امپیکٹ کر رہی ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی سوشل یا پولیٹیکل نظریہ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کی مذہبی نظریات کو بھی افیکٹ کر رہا ہوگا یا اس کے بارے میں بھی کچھ اس کے گائیڈنس ہوگی۔
تو یہ بہت ساری جگہوں پہ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے ہم نے بنائے ہوتے ہیں نظریات، بٹ مینی اوور لیپ اینڈ انفلوئنس ایچ ادر. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ان میں بہت ایک اسٹرکٹلی ایک کمپارٹمنٹ یا علیحدگی ہوتی ہے اور یہ الگ الگ حصوں میں بٹے ہوتے ہیں اور وہ صرف اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اسٹرکٹلی، بلکہ یہ ایک دوسرے کے اوپر امپیکٹ رکھتے ہیں یا اوور لیپ کرتے ہیں اور انفلوئنس کرتے ہیں. سو کوئی بھی نظریہ ہو، اگرچہ وہ نظریہ مذہبی ہے، سماجی ہے یا سیاسی ہے آپ کا، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے انہی معاملات کو زندگی کے جس کے بارے میں وہ ہے اسی کو ہینڈل کرے گا، بلکہ وہ باقی بھی جو آپ کے لائف کے اندر نظریات ہیں یا باقی آپ کی جو سماجی زندگی ہے، مذہبی زندگی ہے یا مذہبی پریکٹسز ہیں یا آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے اوپر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا یا اس کے بارے میں بھی وہ کہیں نہ کہیں اوور لیپ کریں گی چیزیں. پھر نیکسٹ اس کا جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ کیا آ جاتا ہے کہ دے کین بی یوز ٹو جسٹیفائی ایکشنز. People often use their ideologies to explain or justify their actions, decisions and policies. یہ نظریات ہم کیوں بناتے ہیں یا ہم کسی نظریے کو کیوں فالو کرتے ہیں، اس کا جو سب سے ایک مین فیکٹر ہے یا جو ایک مین ریزن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایکشنز کو جسٹیفائی کر سکیں، ایکسپلین کر سکیں، اس کی کوئی لاجک دے سکیں، اس کا کوئی آرگومنٹ دے سکیں. جیسے آپ اگر کسی سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، تو وہ کہے گا میرے مذہب میں ہے، یہ میرے معاشرے میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، میرا پولیٹیکل نظریہ ہے اس لیے اس پولیٹیکل نظریے کے تحت میں نے یہ کام کیا اور اس کے مطابق یہ میں نے اچھا کام کیا ہے. یا اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہے یا کسی کو آپ نے برا بھلا کہنا ہے، کسی کو کنڈیم کرنا ہے، تو پھر بھی آپ انہی نظریات کا سہارا لے کے اس کے بارے میں آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکیں گے یا اس کے ایکشنز کو جو اس نے کوئی ایکٹ کیے ہیں ان کو اپریشیٹ یا کنڈیم کر سکیں گے. یا اس کے جتنے بھی آپ کے پالیسیز بنیں گی آگے یا ڈیسیجنز لیں گے آپ معاشرے میں ایز اے نیشن اور ایز این انڈیویجول، وہ سارے کے سارے آپ تب جسٹیفائی کر سکیں گے جب آپ کے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہوگی. اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے سماجی یا مذہبی یا پولیٹیکل، تو پھر آپ کیسے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس معاشرے میں جو اتنے زیادہ افراد رہتے ہیں ان میں سے کس کا کام ٹھیک ہے، کس کا بیہیویئر ٹھیک ہے، کس کا جو ایکشن ہے یا ایک ڈیسیجن ہے وہ ٹھیک ہے اور کس کا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ نے کسی پالیسی کو ڈیبیٹ کرنا ہے، لیٹس سپوز آپ نے کوئی ہیلتھ پالیسی بنائی ہے، کوئی اکنامک پالیسی بنائی ہے اور آپ کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، اکنامک آئیڈیالوجی نہیں ہے یا کوئی نظریہ نہیں، کوئی گائیڈ لائن نہیں، تو آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے، ایکسپلین کیسے کریں گے کہ یہ جو پالیسیز ہم نے ایز اے نیشن بنائی ہیں، اڈاپٹ کی ہیں یا ہماری گورنمنٹ نے اڈاپٹ کی ہیں یا اسٹیٹ نے اڈاپٹ کی ہیں، وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. اسی طرح بہت ساری دنیا کے اندر ایک ہی وقت میں آج جو ماڈرن اسٹیٹ کانسیپٹ ہے اس میں آپ انٹرنیشنلی انٹریکٹ کرتے ہیں ود ایچ ادر، ایون کہ پرسنل لیول پہ بھی اور اسٹیٹ لیول پہ بھی. جب آپ ڈفرینٹ دوسری اسٹیٹس کے ساتھ یا دوسری نیشنز کے ساتھ، دوسرے ریلیجنس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے ایکشنز کو جو جسٹیفائی کرنا ہے یا اگلے کے ایکشن کو یہ کہنا ہے کہ یہ غلط ہے، تو بیسیکلی آپ اس ایکشن کو جسٹیفائی یا ڈینائی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو اگلے کی دوسرے بندے کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں یا اپریشیٹ کر رہے ہیں یا جو بھی اس کے ساتھ آپ نے ایک ایکسپلینیشن اس کو دی ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ دے کین بی یوز ٹو جسٹیفائی ایکشنز. نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے کہ دے کین ایوالو اوور ٹائم.
As societies change and new information emerge, ideologies can adapt and transform. وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو نظریات ہوتے ہیں وہ ایوالو ہوتے ہیں، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں، جب آپ کی نئی ریسرچ آتی ہے، نئی انفارمیشنز آتی ہیں، یا آپ اس کے بارے میں سوسائٹیز چینج ہو جاتی ہیں، ان کا رہن سہن، ان کے بارے، جیسے آج اگر دیکھیں تو آ، ایک ریپڈ گروتھ ہے سوسائٹی کے اندر. اب آج سے 50 سال پہلے جو ویز آف کمیونیکیشنز تھے وہ بہت محدود تھے، اور بہت سی لمیٹڈ اپروچز تھیں نالج تک، یا آپ کے ڈفرینٹ جو نظریات تھے ان تک. لیکن اب جو یہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈفرینٹ انوینشنز ہوئیں، انٹرنیٹ کی، سوشل میڈیاز کی، اور یہ باقی سارے چیزوں کی، تو اب اس کے ذریعے بہت ایک ریپڈ گروتھ ہے یا ریپڈ چینج ہے سوسائٹی کے اندر. اب جو ڈفرینٹ نظریات ہیں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، کلیش ہوتا ہے ان میں، یا ان میں ہارمنی کریٹ ہوتی ہے. تو اب یہ جو سارا کچھ ہوتا ہے یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہوتا ہے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتی ہیں چیزیں. ہم اس میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات یہ بہت ریپڈلی چینج ہو جاتی ہیں چیزیں یا ایوالو ہوتی ہیں، لیکن یہ موسٹلی اوور دا ٹائم جب آپ چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا اس کو ٹرانسفارم کرتی ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایڈیالوجیز بھی جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں، یا ان میں بہتری آتی ہے، یا ان میں کچھ چیزیں آپ جو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو ریفارم کرتے رہتے ہیں. سو اس لیے یہ کی تھنگس ٹو کیپ ان مائنڈ اباؤٹ آئیڈیالوجی. اور پھر نیکسٹ جو ہماری سلائیڈ ہے اس میں کچھ ایگزامپلس آئیڈیالوجیز کی، جو ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں اس کی ایگزامپلس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ویری بریفلی. جیسے لبرلزم ہے، اب یہ بھی ایک آئیڈیالوجی ہے، اور اٹ emphasizes انڈیویجول فریڈم، ایکویلٹی اینڈ لمیٹڈ گورنمنٹ انٹرونشن. اب یہ چونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو اس لیے اس کی جسٹ ایگزامپلس ہم ایز ایگزامپل اس کو بس ڈسکس کرتے ہیں ویری بریفلی. لبرلزم کا کیا ہے کہ وہ انڈیویجول فریڈم پہ زیادہ زور دیتا ہے کہ ہر انسان کو ایک انفرادی حیثیت میں اس کو آزادی ہے، وہ جو چاہے کرے، جس چیز کو چاہے فالو کرے، اور جس کو اچھا نہیں سمجھتا اس کو وہ آپ کمپیل نہیں کر سکتے اس کو کہ یہ چیز فالو کرو. پھر وہ دین دے بلیو آن ایکویلٹی، کہ ہر چیز میں ایکویلٹی ہونی چاہیے اور اس کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے. اینڈ لمیٹڈ گورنمنٹ انٹرونشن، کہ ذاتی زندگی میں لوگوں کے جتنی بھی پرسنل میٹرز ہیں ان میں گورنمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. نیکسٹ ہے کنزرویٹزم. اب یہ جو ہے فوکسز آن ٹریڈیشن، سوشل آرڈر اینڈ لمیٹڈ چینج. بہت سارا ان کا جو فوکس ہے وہ ٹریڈیشنز پہ، روایات پہ، پرانی اپنی جو ثقافت ہوتی ہے یا کسی بھی ملک کے جو ٹریڈیشنز ہیں اس کو وہ فوکس کرتا ہے، اور اس کو چاہتا ہے کہ اس میں کم سے کم تبدیلی کی جائے، اور ان روایات کو زندہ رکھا جائے اور ان کو فالو کیا جائے، اور جو سوشل آرڈر ہے اس کو بھی اسی طرح سے مینیج کیا جائے. تو اس لیے یہ اپنے ایک قدامت پرست لوگ ہیں جو اپنی روایات کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہتے ہیں، یہ ان کو فوکس کرتے ہیں. پھر اسی طرح سوشلزم ہے، پروموٹ سوشل جسٹس، اکنامک ایکویلٹی اینڈ کلیکٹیو اونرشپ آف مینز آف پروڈکشن. ان کا ایک جو نظریہ ہے وہ ہے کہ سوشل جسٹس ہونی چاہیے، اور ہر کے ساتھ جتنے بھی افراد ہیں قوم کے اسٹیٹ کے اندر، دے شوڈ ہیو اکنامک ایکویلٹی اینڈ کلیکٹیو اونرشپ، کہ سب کے ساتھ آپ جو آپ کے ریسورسز ہیں ان کو شیئر کریں اور ان کو ایک کلیکٹیو اونرشپ میں رکھیں، تاکہ سارے ایک جیسی ترقی کر سکیں اور سب کا ایک جو اکنامک سٹیٹس ہے وہ ایکول رہے.
इसी तरह कम्युनिज़्म में जो नेक्स्ट है, एडवोकेट्स फॉर ए क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी विद कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है इनकी कि उसमें जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनको अ, ये ना हो कि एक तबका बहुत अमीर हो जाए और दूसरा बस पिसता ही रहे, तो वो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी विद कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर नेशनलिज्म विच प्रायोरिटाइज द इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी ऑफ ए स्पेसिफिक नेशन, जिसमें हम नेशनलिज्म में क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक नेशन की जो आईडी है या इंटरेस्ट है उसको हम तरजीह देते हैं कि हमारी जो नेशन है उसकी ये तरजीहात हैं, और उस नेशन के ऊपर आप अपनी पूरी जो आने वाली पॉलिसीज़ होती हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं या उनको मेक करते हैं। तो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कि आइडियोलॉजी क्या है और आइडियोलॉजी कैसे वर्क करती है, फिर इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, और जो सारा हमने इसको डिस्कस किया अभी तक। फिर इसमें एक क्वेश्चन जो राइज हो जाता है कि जी, अगर हम इसको फॉलो नहीं भी करते तो हो क्या, जो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हम क्यों करें इसको फॉलो, या ये हमारी ज़ाती ज़िंदगी में इसका क्या इम्पेक्ट आ सकता है। तो इसके बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन एक उसमें आप देखें कि जब आप किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे होते तो आप बहुत कंफ्यूज या एक ऐसी पर्सनालिटी के तौर पे आती हैं कि जिसको शायद ये नहीं समझ आ रही होती कि उसने जाना कहाँ है, विच विच वे इज़ राइट और रॉन्ग, या उसके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। तो किसी न किसी मजहबी आइडियोलॉजी को, किसी सोशल और नेशनल आइडियोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना ही होता है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे जाके आप करें उसको। फिर इसी तरह आप देखें कि जो मॉडर्न जो वॉरफेयर का एक तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप किसी कौम को जब हिट करते हैं तो पहले ये होता था कि आप उसके, जैसे मैंने पहले कहा कि कन्वेंशनल वॉर में फेस टू फेस लड़ाई होती थी और लोग उसमें एक आर्मीज़ के ज़रिए अटैक करते थे। फिर उसके बाद लेटेस्ट वेपन्स आए और उन्होंने मिसाइल्स और बाकी डिस्टेंस से जो हिट करने वाले वेपन्स थे वो इजाद कर लिए, और वो लड़ाई और एरियल अटैक, एरियल बॉम्बिंग शुरू हो गई, या इस तरह से चीज़ें डेवलप होती गई। अब जो लेटेस्ट वॉरफेयर का एक तरीका है वो ये होता है कि आप उस नेशन को या उसकी यूथ को या एक स्पेसिफिक तबके को, एक स्पेसिफिक क्लास को हिट करते हैं और उनकी आइडियोलॉजी को हिट करते हैं, और उस आइडियोलॉजी को आप या तो डिस्टॉर्ट करते हैं या उसको कंफ्यूज कर देते हैं या उसके बारे में इतना प्रोपेगेट करते हैं, इतना उसके बारे में र्यूमर्स स्प्रेड करते हैं कि वो उसको कंफ्यूज हो जाएं या आपस में लड़ना शुरू कर दें ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, फ़िरका वारियत या किसी भी और वजह से, और फिर उसका फ़ायदा उठाया जाए, या उनको ये कहा जाए कि ये जिस आइडियोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, लिहाजा इसको छोड़ दें, और जो आइडियोलॉजी वो प्रमोट करना चाह रहे होते हैं वो आप पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोज कर दें, और आप उस चीज़ को किसी ना किसी तरह से इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अडॉप्ट कर लें, या उसको फॉलो करना शुरू कर दें, या उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, और अपनी आइडियोलॉजी से, लेट्स सपोज रिलीजियस आइडियोलॉजी है आपकी या कोई कल्चरल है, आप उसको छोड़ दें या उसको बुरा भला समझना शुरू कर दें, या उसके बारे में आप कंफ्यूज हो जाएं, या आप उसको किसी भी तरह से एक उस फेज़ में चले जाएं कि जहां आप ये समझें कि ये आइडियोलॉजी जो है ये मुझे सूट नहीं करती, और मुझे एक और किसी जो भी आइडियोलॉजी वो प्रमोट आपको कर रहे होते हैं शुगर कोटेड वे में, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएं। सो ये अ, हमारे आज के उसमें चीज़ें थी मेन उसकी।
پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہم اس کو کریں گے ڈسکس، وہ ہے دی ریالوجی آف پاکستان، اور اس کے بارے میں بھی پھر ہم ڈیٹیل سے ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ.